السلام वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो अहादीस हैं उनकी रेलेवेंस का टॉपिक सिर्फ ईमानियात के ऊपर है, और उस ईमानियात की बुनियाद पे जो मुसलमानों की डेफिनेशन है वो डिफरेंट अंदाज में मुख्तलिफ मकामात पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिवायात के मुताबिक हमें रवाया दी हैं। तो हम फिर उसको देखेंगे और हमें थोड़ा-सा मज़ीद क्लैरिटी आती जाएगी कि जब दिल से ईमान लाने की बात की जाती है, तो तब मुसलमान की जो निशानियाँ बताई जाती हैं, वो किस तरह से होती हैं या किस तरह से होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये शुरू की ही है, आप इधर से देख सकते हैं कि सही बुखारी है, बुक 2 और हदीस नंबर 1 है यहाँ पे। अम उसमें क्या कहा जा रहा है, मैं पूरी रिवायत जिसने बयान किया उससे नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ जो बात है या मुद्दा है उससे पढ़ूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद जो है, वो 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और ये पहले ईमानियात वाला चीज़ पूरी हो गई, और उसके बाद अमाल कौन से होते हैं? नमाज कायम करना, और ज़कात अदा करना, और हज करना, और रमज़ान के रोज़े रखना। इन्हीं चीज़ों को हम कुरान पाक में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी अल्लाह ताला की तरफ से बात की जाती है तो दो चीज़ें बुनियादी तौर पे मुख्तसर समरी में कुरान में कहा जाता है, जब कि ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए जिन्होंने नेक अमाल किए। तो ये वो सारी चीज़ हैं जिनको खोल के फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों की बुनियाद को वाज़े कर रहे हैं। गवाही देने का मतलब फिर यही है कि ये वो चंद अल्फाज नहीं हैं जिनको हम सिर्फ मुंह से निकाल देते हैं कि अल्लाह के सिवा माबूद नहीं। ये फिर उस पूरे ईमान की तरफ बात जाती है कि उसका दिल आपका फिर गवाही दे रहा है, आप इस चीज़ पर पूरी तरह से मुतमईन हो चुके हुए हो कि अब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमने अपने आप को बतौर मखलूक तस्लीम कर लिया है, और उसके बाद अपने खालिक के तौर के ऊपर अल्लाह के ऊपर हम ईमान ले आए हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानना कि वो सच्चे रसूल हैं, और बाकी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि जब हम ये ईमान ले आते हैं तो फिर उसके बाद नबियों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान और आखिरत के दिन पर ईमान, ये सारी फिर इसी चीज़ में आ जाती हैं, और आगे फिर अमाल में यहाँ पे इबादत का ज़िक्र किया गया है। तो इसी तरह आगे हम मुख्तलिफ रिवायात, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम के मौके पर मुख्तलिफ अंदाज में बताई गई हैं, तो उससे एक टोटल पिक्चर तो नहीं मिलती, लेकिन हिंट्स मिलते जाते हैं। तो इसीलिए हम ये कुछ मज़ीद अहादीस भी देखेंगे, पढ़ते रहेंगे तो उससे आइडिया होता जाएगा। तो अगली हदीस है, उसके अंदर क्या कहा गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं। कुछ मकामात पे है कि 70 से ऊपर, और यहाँ पे कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं, और हया यानी कि शर्म भी ईमान की एक शाख है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब हम ईमान लाते हैं, जब हम ये तस्लीम करते हैं, जब अल्लाह ताला को एज़ अ खालिक मानते हैं और इस चीज़ के ऊपर ईमान लाते हैं, तो ये ईमान का लेवल फिर मुतय्यन किया गया है कि वो भी चेंज होता रहता है, कि उसके भी दर्जात हैं, कि वो कोई कम दर्जे का ईमान होगा, कोई उसके दरमियानी दर्जे का होगा, और फिर कोई एक सच्चा ईमान जिसको कुरान पाक में भी अल्फाज कुछ यूज़ हुए हैं तो उस पे कहा गया है। तो ये दर्जात हैं, और इसी के दरमियान फिर हम घूमते रहते हैं, किसी का ईमान किस तरह से है, ऑल्दो हम इसको नहीं जान सकते, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है, और उस दर्जात के अंदर फिर होता है। और बाज़ मकामात में पता चलता है कि एक ही इंसान के अंदर ये ईमान टाइम के साथ कुछ चीज़ों पे ऊपर-नीचे भी होता रहता है। फिर ये ईमानियात के बाद कि फिर अमल जब हम करेंगे तो वो कौन से फिर अमल होंगे? ईमान लाए, इबादात का ज़िक्र हो गया। अब उससे अगली हदीस है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान बचे रहें, और मुहाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया। और फिर आगे वो पूरी रिवायात बयान की गई है, किसने किस से तरह पहुँचाया और किसको आगे किस तरह से ये बात मिली, और उसने यहाँ पे बयान किया है।
تو لیکن بنیادی طور پہ مدعا کیا پھر بتایا گیا کہ جب ہم نے تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ کو اور پھر ہم نے مان لیا کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم ایمان لے آئے، اب وہ اسی 7 سے 70 درجات کے درمیان ہے، کم اور زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے. اور پھر یہاں پہ اب نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اب جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی کہ اب مسلمان ہیں، وہ اسلام جو دین شروع سے پہلے دن سے اللہ کا چلتا ہوا آ رہا ہے، اس میں کیا ہے کہ پھر وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، کہ اب میری زبان سے بھی جو بات نکلے گی اور میرے ہاتھ سے جو اعمال ہوں گے وہ پھر میرے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط میں الفاظ منہ سے نہیں نکالوں گا، پھر میرے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اس کو تکلیف پہنچے گی. اور پھر کیا ہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو یہ آگے شاید کسی خاص موقع پر بتایا گیا ہوگا. مہاجر مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کہ وہ ہجرت کرنے کے بارے میں ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پھر ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا. ہم جس معنی میں جانتے ہیں ہجرت کرنا، یعنی کہ پھر وہ اس جگہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے جہاں سے پھر اللہ منع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب یہاں پہ نہ رہو اور یہاں سے نکل کے کسی دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو. لیکن مہاجر کی یہاں سے ایک ڈیفینیشن یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ بھی ان کاموں کو جو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس کو بھی مہاجر کہا گیا. اس کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلی حدیث اسی ریلیونس پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں. یعنی پچھلی والی ہی چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا یا بتایا گیا کہ پھر اس کے زبان اور ہاتھ سے پھر سارے مسلمان سلامتی میں رہیں. آگے یہی والا سوال پھر ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو. یعنی کہ اس میں بالکل گلوبل ایک پرسپیکٹو میں بتا دیا ہے کہ اس میں تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اس کو میں جانتا ہوں یا اس کی اور میری پہچان ہے تو میں اس کو پریفرنس دوں گا یا میں اس کو کھلاؤں گا. بات یہ کی جا رہی ہے کہ پھر کھانا کھلاؤ جس کو آپ پہچانتے ہو، جس کو نہیں بھی پہچانتے، کوئی بھوکا آ گیا تو بس اس کو پھر کھانا کھلا دو اور سب کو سلام کرو، یعنی کہ اس کے اوپر پھر سلامتی کی دعا بھی بھیجو. اگلی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. اور مطلب یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم آئیڈیا بھی ہم نے لیا ہے کہ اپنے ایمان کا ہم نے جائزہ لینا ہو جس کی 60 یا 70 سے اوپر شاخیں ہیں کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ ساری نشانیاں پھر بتائی جا رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈفرینٹ مواقعوں پر کہ کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا. تو میں یہ لفظ بھی ایماندار پڑھ کے تو ہمارے ذہن میں ایک کلیشے کی طرح بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں ایماندار کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایمان رکھنے والا ہے، جو ایمان لے آیا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے. اور وہ کیا کہا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک پھر وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ سلیکٹ کر لے جو کہ اپنے لیے چاہتا ہے. تو اس پہ ہم سب کے لیے اپنے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے کہ جب ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب ہم بھائی کے لیے یا کسی اس کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب ہمارے دل میں کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ ساری اس طرح کی نشانیاں ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں. تو سیکنڈ لاسٹ میں یہاں پہ پڑھتا ہوں، حدیث کیا ہے؟ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں.
تو یہاں پہ یعنی کہ اس کو اوپر اتنا وہ کر کے اسٹریس دینے کے لیے قسم بھی کھائی گئی ہے، اور قسم بھی اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے کہ، اور اس ذات کی قسم کھائی ہے کہ جس کی ذات میں ان کی جان ہے، کہ یہی بات ایماندار ہونے کی پھر نشانی بتائی جا رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے ہیں، جن کے اندر ابھی ایمان ہے، جو ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک میں یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت جو ہے ہمارے والدین یا ہماری اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی کبھار جب ہمیں اس طرح سے پھر شاید سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم، ایک تو جذبات ہوتے ہیں، ایک ایموشنز ہوتے ہیں، اور ایک محبت ہوتی ہے جس پہ ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ تو اس کی میں اگزامپل تھوڑی سی دینے کی کوشش کروں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نعت رسول مقبول سنتے ہیں، اس میں اشعار ہوتے ہیں بہت اچھے، جب ہم وہ سنتے ہیں تو ایک جذباتی کیفیت طاری ہوتی ہے، ہمارا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں ایک تھوڑے سے ایموشنل ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ختم ہو گئی، ایموشنز ختم ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت رہ گیا، لیکن یہ جو محبت کی جو بات کی جا رہی ہے یا عشق کی اس سے بڑھ کے جو بات کی جا رہی ہے، وہ ایک پورا پروسیس ہے جو کہ چلتا ہے، جو انسان پھر شروع سے جو اطلاعات اس کو ملتی ہیں کہ خدا ہے اور اس کا رسول ہے یا اس کے فرشتے ہیں وہ آئے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، پھر ان کے اوپر اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کے اوپر غور کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جب دیکھتا ہے تو اس کا دل جب یہ گواہی دیتا ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ یہ میں نے مان لیا کہ میں مخلوق ہوں، میں بے بس ہوں، اور میرا ایک خالق ہے، اور میرا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر اس کے پہنچنے کے بعد پھر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس کا عملی نمونہ کے طور پہ سامنے آتی ہے، قرآن کے عملی نمونے کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ تو وہ جب ایک ایمان کا لیول پہنچتا ہے، وہ ایک محبت جو ان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، وہ ایک پھر کائنڈ آف اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، وہ ایک وقتی ایموشنل ایک چیز نہیں ہوتی جس پہ ہم کوئی چیز سنیں تو ہمیں اس طرح سے حالت ہوتی ہے۔ یہ پھر وہ محبت ہوتی ہے کہ واقعی پھر آگے پیرنٹس آ جائیں، اولاد آ جائے، تو پھر جو اللہ کے ساتھ محبت اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو نہ والدین سامنے اس طرح سے محبوب ہیں، نہ پھر اولاد اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے پھر آپ کو اپنے خدا اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اب یہ اگلی والی حدیث میں بھی وہی چیز بیان کی گئی ہے، اور لاسٹ میں پڑھتا ہوں کہ 9ویں حدیث ہے یہ، اب اس کی صحیح بخاری کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان کی وہی بات کہ پورا سفر کرنے کے بعد اگر آپ نے دیکھتے ہو کہ یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہیں یا میرے اندر پیدا ہو گئی ہیں، تو وہ جو ایمان ہے اس کی جو مٹھاس ہے اس کو پا لیا پھر میں نے، کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے ایمان ہوتا کیا ہے۔ اول یہ، پہلی بات وہی سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ اب یہ تیسرا میں پڑھ کے پھر تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں، اب جب ایمان لے کے آ چکے میں، تو وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ بہت ایکسٹریم اگزامپل دے دی گئی ہیں جس کا مطلب بات کر دی گئی پوری ختم کہ بھئی ایمان کی مٹھاس کو پھر پا لیا ہے۔ بات پہلی یہی کر کے کہ پھر جب پا لیا اسلام کو، مسلمان ہو گئے، اپنے آپ کو حوالے کیا اور پھر دین کو پڑھا اور غور و فکر کیا، تو پھر اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو یہی والی بات میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی بتائی تھی کہ پھر ہم دنیاوی معاملات جو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے والدین کے ساتھ یا ہماری اولاد کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے، تو جب ہم ان کے ساتھ بھی کوئی اعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کا پہلے خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسی طرح کہا گیا ہے یا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی ہے، کیونکہ ہماری محبت ان کے ساتھ زیادہ ہے اولاد سے اس کے بعد ہے، کہ ہم اولاد سے محبت کی خاطر ایسے کام نہ کر جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔
کسی کی حق تلفی کرنا، کسی اور کے ساتھ اس طرح سے کرنا جس طرح سے باقیوں کے ساتھ کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ہر ایک کے لیے ہے، میرے لیے بھی، کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے رکھیں. پھر دوسرا یہ کہ اب وہ کسی اور انسان کے ساتھ جب کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو وہ محبت رکھتا ہے، تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے. اور یہ وہ بنیادی بات ہے، جب سمجھ آ جائے تو پھر انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی. جب وہ کسی انسان کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اس میں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اس میں ساس بہو بھی ہوتے ہیں، اس میں نندیں بھی ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جب تک ہمارے رشتے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں نہیں دے دیں گے، جب ہم اس کے ساتھ معاملہ اللہ کی وجہ سے نہیں کریں گے، تو اس کی طرف سے اگر کوئی برا رویہ سامنے آتا ہے تو تب تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت رکھ رہے ہیں تو پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے تو اجر اس کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. میں تو اس کے ساتھ محبت یا اس کے ساتھ اچھا عمل کس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے اس کا اجر دینا ہے. تو پھر وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ چیز نہیں رہتی جس طرح سے انفارچونیٹلی ہو جاتا ہے نارملی. اور تیسرا یہ کہ جب اتنی ایفرٹ کی، اتنا سارا کچھ کیا اور ایمان لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، سر جھکا دیا، اب اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ شک پیدا ہو گیا کہ میں کفر میں واپس لوٹ رہا ہوں، تو وہ اتنا برا ہونا چاہیے دل میں کہ جیسے مجھے آگ میں ڈالے جانے کے برابر ہوتا ہو. یہ وہ لیول باتیں ہیں جس کو ہم ایمان سے پھر تعبیر کرتے ہیں کہ اطلاع، یقین، ایمان، سچا ایمان، ان کے درجات، ان کا اوپر نیچے ہونا. تو یہ وہ نشانی ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے طور پہ ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا ایمان لانے اور اس پہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، اور ہمارے دلوں میں محبت، سچی محبت اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. آمین.